बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्तदा है अल्लाह जल्ला शानुहु के बाबरकत नाम से, जो बहुत बड़ा रहम और करम करने वाला है। मोहतरम सामीन कराम, तमाम दोस्तों, सब देखने और सुनने वालों, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपका सबको खुश रखे, ज़िंदगी में कामयाबियाँ दे। सामीन कराम, आप सबको आज जुमातुल मुबारक बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और ये जुमा माह मुहर्रमुल हराम का दूसरा जुमातुल मुबारक है। और इसके साथ साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये शहादत और ये यौम अशूरा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हमारे लिए बहुत बड़ा एक सबक है। तो मुहतरम साथियों, इससे पहले भी मैं यही वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ था, तो अब भी यही वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो बराए मेहरबानी जिन दोस्तों ने वो वीडियो वॉच नहीं की तो वो भी वॉच करें और इस वीडियो को भी मुकम्मल देखें। मुहतरम प्यारे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक दा शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुसलमानों के घर पैदा किया और हमें ये कलमा, ये दीन माँ की गोद में ही मिल गया। तो आज हमें इस बात को सोचना चाहिए कि ये इस कलमे के पीछे कितनी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, शुहदा का खून है। तो आज हम किस तरह अपनी ज़िंदगी को किस तरफ लेके जा रहे हैं? क्या हमारा ज़िंदगी का तरीक़ा, रहन सहन और जो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया, क्या वही है या कोई और है? क्या हम रहमान को राज़ी कर रहे हैं या नहीं, या हम शैतान के पीछे लगे हुए हैं? तो हमें ही अपने अंदर से ही जवाब मिल जाएगा। तो इन बातों को सोचें और समझें। अल्लाह पाक हर किसी को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम प्यारे साथियों, पिछली वीडियो भी मैं यही लेके हाज़िर हुआ था, शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो आज भी वही उधर से ही मैं शुरू कर रहा हूँ। मोहतरम प्यारे साथियों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने चाचाजाद भाई इमाम मुस्लिम बिन अकील को कूफे भेजा और कूफे के हालात बहुत बेहतर उस वक़्त नज़र आए। जब उन्होंने कूफे पहुँचे तो उधर एक ही दिन में हज़ारों कूफियों ने आपके हाथ पर बैत की और कहा कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना अमीरुल मोमिनीन ही मानते हैं। तो जब इस बात का उधर यजीद को दमिश्क में पता चला कि कूफे के अंदर इमाम मुस्लिम बिन अकील आए हैं और लोग उनकी बैत कर रहे हैं, तो उसने कूफे के गवर्नर नुमान बिन बशीर को मसूल किया। तो उसकी जगह नया गवर्नर जो कि इब्ने ज़ियाद को लगा दिया गया। तो क्योंकि नुमान बिन बशीर बहुत ही शरीफ और अच्छे इंसान थे, उन्होंने इमाम मुस्लिम बिन अकील की राह में कोई रुकावट नहीं डाली। तो जब ये इब्ने ज़ियाद नया गवर्नर आया, इसने फिर लोगों को सख्ती की और तमाम लोगों ने वही बैत तोड़ दी। इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने को जब इमाम मुस्लिम बिन अकील ने हालात बेहतर नज़र आए उस वक़्त पहले, तो उन्होंने ख़त लिखा कि आप कूफे आ जाएं, ये लोग आपको बहुत चाहते हैं, प्यार करने वाले हैं, तो आप कूफे आ जाएं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब ये ख़त मिला तो उसके कुछ दिन बाद उन्होंने ही ये सब लोगों ने बैत तोड़ दी और इमाम मुस्लिम बिन अकील और उनके दो नन्हे शहज़ादों को शहीद कर दिया कूफा में। तो इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त मिला और आप जानते थे कि इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत का भी पता चला, लेकिन आप कूफे की तरफ अपना सफ़र चल पड़े और रास्ते में करबला के मैदान पर आपको रोक लिया गया। मुहतरम, करबला के मैदान पर जब आप
کو روکا، آپ نے ادھر قیام کیا اور پتہ چلا کہ یہ کربلا کا میدان ہے، آپ نے فرمایا کہ بس ادھر ہی قیام کریں، یہی میری آخری آرامگاہ ہے۔ تو امام تھے، امام کو ہر چیز کا پتہ تھا، لیکن حالات اس قدر سخت ہوتے جا رہے تھے۔ ادھر ابن زیاد یہ بار بار کہتا ہے کہ آپ یزید کی بیعت قبول کریں ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو امام حسین علیہ السلام ہرگز یہ حالات نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو۔ امام حسین علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ حالات بہتر ہو جائیں اور یہ جنگ سے بچا جا سکے، یہ کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ایک جنگ ہوگی۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے یہی چاہا ہر حال میں کہ جنگ نہ ہی ہو، نہ ہی یہ معاملہ پیش آئے۔ لیکن ادھر ابن زیاد کے بار بار خط آتے ہیں۔ تو جب آپ کے قافلے کو روک لیا گیا اور آپ کو ابن زیاد کا ایک خط ملا جو کہ عمرو سعد کے ہاتھ خط لے کے آیا وہ، تو اس نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آپ یزید کی بیعت کریں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا اس خط کے جواب میں کہ آپ مجھے میری 3 شرطیں مان لیں۔ کہا یا تو مجھے واپس مدینے جانے دیا جائے، یا پھر دمشق یزید کے پاس جانے دیا جائے، یا پھر مجھے کسی بھی اسلامی ملک کی سرحد پر جانے دیا جائے۔ لیکن یہی خط جب عمرو سعد ابن زیاد کے پاس لے کے گیا تو ادھر شمر ابن جوشش جو کہ ادھر بیٹھا ہوا تھا، تو اس کو بھی پتہ چلا کہ یہ خط امام حسین علیہ السلام کی طرف سے آ گیا ہے۔ تو اس نے ابن زیاد کو مشورہ دیا کہ آپ ہرگز ایسا نہ کریں، کیونکہ آپ نے اگر امام حسین علیہ السلام کو ادھر چھوڑ دیا تو وہ کل کو تمہارے لیے ایک بڑی طاقت بن کے تمہارے سامنے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو اب موقع ہے، اب ہی ان کو شہید کر دیا جائے۔ تو محترم پیارے دوستو، اسی طرح ہی حالات سخت ہوتے رہے۔ امام حسین علیہ السلام کا انکار کرنا، ان کا بار بار اصرار کرنا، تو لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت بچپن میں ہی حضرت جبریل امین نے خاک لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ آپ کا نواسہ کربلا کی زمین پر شہید ہوگا۔ تو پیارے دوستو، شہادت تو مقرر تھی، لیکن امام ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایسا معاملہ پیش ہو۔ تو جب انہوں نے بار بار یہی کہا کہ آپ یزید کی بیعت قبول کریں، لیکن امام نے فرمایا کہ میں یزید کی بیعت قبول نہیں کروں گا، کیونکہ یزید کا اور میرے کردار میں بہت فرق ہے۔ تو اسی طرح امام حسین علیہ السلام کا آخرکار ان لوگوں نے پانی بند کر دیا، لیکن 10 محرم کو آپ کے قافلے کو کربلا کے میدان پر روک لیا گیا، 1 محرم کو، اور 7 محرم کو آپ کا پانی بند کر دیا گیا۔ تو پانی بند ہو گیا، ادھر آپ کے قافلے میں آپ کے ساتھ معصوم بچے، عورتیں اور تمام اہل بیت کے جوان تھے، تمام آپ کے رفقا اور تمام آپ کے دوست، تمام صحابہ کرام موجود تھے، لیکن آخرکار شہادت مقرر تھی، تو وہ ٹائم آنا ہی تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام کو جب 9 محرم کو ادھر سے شمر آیا اور کہا کہ آپ یا تو یزید کی بیعت قبول کریں یا پھر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کل کو آپ کو جواب دے دوں گا۔ تو اسی طرح وہ شمر چلا گیا، لیکن امام حسین علیہ السلام ادھر کربلا کے میدان پر رات ہو گئی۔ 9 محرم کی رات کو جب آپ ادھر اپنے تمام صحابہ کرام کو، تمام رفقا کو، تمام اپنے دوستوں کو، سب کو جمع کیا اور ایک خطبہ فرمایا، کہا کہ کل کو وہ زندہ رہے گا جو کہ ادھر رہے گا، وہ زندہ نہیں رہے گا، وہ شہید ہو جائے گا۔ تو
تمام لوگوں نے بات سنی اور امام نے فرمایا کہ یہ نہ کل قیامت کو کہنا، جو جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، آج میری طرف سے اجازت ہے، تو کل جس نے ادھر رہنا ہے اس نے زندہ نہیں رہنا، اس نے شہید ہو جانا ہے۔ تو فرمایا کہ سب لوگ آپ کے جو محبت کرنے والے تھے، آپ پر جان نثار کرنے والے تھے، سب ادھر ہی رک گئے، اور کسی نے بھی اٹھ کے جانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ سب امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کرنا چاہتے تھے، تو سب نے ہی جواب دیا کہ ہم آپ کے پر ہی جان قربان کرنا چاہتے ہیں، ہمارا بھی مقصد یہی ہے۔ اسی طرح آپ اپنے تمام اہل و عیال کو فرمایا کہ میں آج کی رات اللہ پاک سے آپ کے لیے مانگی ہے، آپ عبادت کریں اور اللہ پاک کو راضی کریں، اور آپ نے اپنے تمام اہل و عیال سے ملاقات کی اور کہا کہ آج کی رات اللہ پاک سے میں نے مانگی ہے، کل کو ہم سب نے ہی جو ادھر رہے گا مرد سب شہید ہو جائیں گے۔ اسی طرح رات ڈل گئی، فجر کی اذان آپ کے بیٹے جناب علی اکبر نے اذان دی، اور آپ نے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنی ہی تھی، ادھر سے یزیدی لشکر آپ کے سامنے لڑنے کے لیے آ گیا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے بھی صف بندی کی اور جنگ کی تیاری شروع کر دی، اور ایک ایک اہل بیت کا جوان جو کہ بہت بہادری سے لڑتے رہے، کیونکہ آپ کے 72 صحابہ کرام کل شہداء 72 نے بہت ہی بہادری سے لڑے، اور ہر ایک کا اتنا جوش، اتنا بہادری سے سب نے کربلا کے میدان پر ایک ایک کر کے سب ہزاروں کوفیوں کو فنار کیا۔ محترم 3 دن کے وہ پیاسے تھے، وہ 3 دن کے وہ بھوکے تھے، لیکن اس قدر بہادری سے، اس قدر انہوں نے جوش و خروش سے کربلا کے میدان پر یہ جنگ کی جس کی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ ایک قربانی امام حسین علیہ السلام نے دینی تھی، اور آپ ہر جو مجاہد کو تیار کرتے، اس کو سواری پہ بٹھاتے اور میدان کی طرف جو کہ چلے جاتے، اور جب ان کی شہادت ہوتی اور ان کا لاشا واپس خیموں میں لے آتے، تو محترم آخرکار ایک معصوم بچہ جس کا نام علی اصغر تھا، جو کہ خود چل کے جایا تو نہیں جا سکتا تھا، امام نے اپنے ہاتھوں کے تھیلیوں پر اس بچے کو اٹھایا اور کہا، اے لوگو، اس ننھے شہزادے کو ایک گھونٹ پانی دے دو۔ لیکن جب ظلم کی انتہا ہو گئی، ادھر سے ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو اسی طرح وقت مقرر تھا، امام حسین علیہ السلام سارا دن کے وہ لاشیں جمع کرتے رہے، آخرکار وقت آ گیا، آپ نے بھی وہ سجدہ ادا کرنا تھا جس سجدے پر تمام انبیاء کو بھی ناز تھا، وہ سجدہ ادا کرنا تھا جو کہ کربلا کی زمین پر، اس روح زمین پر کسی نے بھی نہیں ادا کیا ہوگا۔ تو ایک عظیم سجدہ امام حسین ادا کرنے کے لیے خود بھی آپ جنگ کی تیاری کی اور ہزاروں کوفیوں کو فنار کرتے رہے۔ محترم، آپ کے اہل بیت کے تمام صحابہ کرام جو کہ تھے آپ کے بھائی، آپ کے بھتیجے اور آپ کے بیٹے، اور تمام آپ کے صحابہ جو آپ پر جان قربان کرنا چاہتے تھے، سب ہی بہت بہادری سے لڑے۔ تو لڑتے لڑتے ہزاروں کوفیوں کو انہوں نے فنار کیا، کوفیوں کو صفوں کو توڑ کر فنار کرتے رہے، اور جب کوفی اکٹھے ہو کر جمع ہو کر آپ پر تلواروں کے، نیزوں کے حملہ کرتے، تو وہ آپ کا جو مجاہد تھا وہ شہید ہو جاتا۔ اسی طرح باری باری 72 صحابہ کرام اسی طرح ہی شہید ہو گئے۔ آخرکار وقت آ گیا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہونی تھی، کیونکہ وہ تو ایک اٹل فیصلہ تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام کا ایک جوان بیٹا جو کہ اس قدر بیمار تھا کہ جنگ نہیں لڑ سکتے تھے، جن کا نام امام زین العابدین تھے، تو امام نے ان کو بھی جنگ کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے بہت اصرار کیا
کہ بابا جان آپ مجھے جنگ کی اجازت دے دیں، لیکن امام حسین نے فرمایا اے میرا بیٹا، اے میرا شہزادہ، تم سخت بیمار ہو، تم اس مظلوم قافلے کے محافظ ہو، تم ہی میری اس نسل کے آخری جوان ہو، تو باقی ہم تو شہید ہیں، ہو رہے ہیں، تو باقی آپ نے اس مظلوم قافلے کو آپ نے سنبھالنا ہے۔ اس قدر امام نے اپنے بیٹے سے، اپنی بہنوں سے، اپنے تمام بیٹیوں سے، اہل و عیال سے اجازت لی اور خود سواری پر سوار ہوئے اور جنگ کی طرف چل پڑے۔ امام حسین علیہ السلام کہ جب آپ نے ہزاروں کوفیوں کو فنار کیا اور لشکر کے لشکر جو گر جاتے آپ کی تلوار چلتی، آخرکار وہ وقت اٹل شہادت مقرر تھی، تو آپ نے بھی جب امام حسین علیہ السلام کو اتنے تیر برسائے جاتے کہ ایک ہی بار کہا جاتا ہے کہ 500 تیر اور کمان کڑکتی اور آپ پر تیر برسائے جاتے، آخرکار آپ ان پتھروں سے، ان تیروں سے، ان نیزوں کی برسات سے آپ زمین پر زین سے، گھوڑے کی زین سے آپ زمین پر اترے اور آپ نے دیکھا کہ اب نماز کا ٹائم ہے، تو اس حالات میں آپ نے نماز ادا کی، اور جب آپ نماز ادا کر رہے تھے تو ظالم کے وہ ظلم جو شمر نے کیا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم، امام حسین علیہ السلام کی شہادت ایک بڑا مضمون اور بہت بڑا ایک ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ تو آج ہم سب کو دیکھنا ہوگا کہ آج دیکھو وہ یزید جن کی آج قبروں کے نشان مٹ گئے ہیں، تو زندہ ہیں میرے امام، جن کو دنیا ہر درد دل رکھنے والا انسان کے اندر آج ان کی تڑپ موجود ہے۔ تو وہ ظلم کرنے والے ظلم لوگ جنہوں نے اتنے ظلم کیے، آج وہ جن کے نشان نہیں مل رہے، آج وہ فنار ہو گئے ہیں، وہ ختم ہو گئے ہیں، تو مظلوم زندہ ہیں۔ اللہ پاک صدقے ان کے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ پیارے محترم ساتھیو، یہ بہت ایک مشکل وقت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ قافلہ، یہ کربلا کی قربانی جو کہ بہت ہی بڑی ایک بہادری، صبر کا پہاڑ ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے صبر کیا اور کہا کہ اے اللہ میں راضی ہوں، تو جس طرح راضی میں اس طرح راضی ہوں، اور اپنے خالق کو راضی کیا۔ تو آج ہم بآسانی بحیثیت مسلمان ہم کس دراہے پر کھڑے ہیں، ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ تو آئیے سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک شہداء کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہر مظلوم کو ان کے ظالم کے ظلم سے محفوظ فرمائے، ہر بے اولاد کو نیک صالحہ عطا فرمائے، ہر پریشانیاں دور فرمائے، تمام بے اولادوں کو نیک صالحہ عطا فرمائے، ہر پردیسی مسافر کی خیر فرمائے، ہر کسی کو اپنے رحم و کرم میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو محترم پیارے ساتھیو، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ سونے اللہ پاک کے والے، اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر۔ اوکے جی، رب رکھا۔